अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 8 मार्च 2026, जब खसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। थोड़ी ताख़ीर हो गई, ख़बरें बड़ी अहम हैं और वो ये कि आप ये देख रहे हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता में ईरानियन हमले हो रहे हैं बैलिस्टिक मिज़ाइलों के या ड्रोन के, उसकी डेबरी या मलबे की जद में आने से कई पाकिस्तानी, उसमें 3 तो शहीद हुए, प्राइम मिनिस्टर ने तस्दीक की। लेकिन अहम तरीन खबर यह है कि पहली बार एक पाकिस्तानी शहरी जिसका ताल्लुक गवादर से है, वो इसराइली ड्रोन से शहीद हुआ है। इस वाक़े की तफसील, फिर क्या वजह है कि अब बरतानिया भी इस जंग में कूद आ रहा है और यूएई की जानिब से खबर चली, जो कि बिलखुसूस जो हिब्रू मीडिया है उसने चलाई, कि यूएई ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? और यूएई के सदर ने, यानी पाकिस्तानी हुकाम से तो रब्ता किया ना जी, सऊदी अरब की ज़िम्मेदारों ने, यूएई के सदर ने किसी दोस्त इस्लामी मुल्क से रब्ता करने की बजाय इसराइली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन क्यों किया? क्या यूएई बाकायदा इस जंग का हिस्सा बन चुका है? तीसरी अहम बात जो आज के वीलॉग में बयान करेंगे कि हम 2-4 दिनों से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि ईरानियन जो मजलिस ख़बरगान है, उन्होंने नए रहबर का इंतखाब तकरीबन कर लिया, ऐलान होना बाकी है। गो के अब्बास अरागची अभी भी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन खबर है क्या? इंतखाब किसका हुआ? ऐलान कब किया जाएगा? रोका क्यों जा रहा है? तेहरान भर में धुएं के बादल छाए हुए हैं और उसके बाद शहरियों को क्या हिदायत मिली है, ये कहाँ मामला है। और आज जब मैं शाम के वक्त आपसे मुखातिब, तो सेंटकॉम ने, अमरीकी इदारों ने अहले ईरान और तेहरान के लिए वार्निंग जारी की है कि आज रात घरों में रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है, पहले कहते हैं ज़मीनी फ़ौज भेजेंगे, फिर कहते हैं नहीं भेजेंगे। अब ताज़ा स्टेटमेंट ये कि यूरेनियम जहाँ पड़ा हुआ है उसको लेने के लिए फ़ौज भेजी जा सकती है। ऐसा मुमकिन होगा या नहीं? और मैंने अपने यूट्यूब पे सर्वे करवाया कि क्या अमेरिका ईरान में अपनी मर्जी की सरकार ला पाएगा, तो आप देखने वालों ने क्या जवाब दिया, ये जो जानने के लिए मेरे साथ रहें। सबसे पहले सबसे अहम खबर वो ये कि पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तानी एक शहरी जो हैं, वो बराह रास्त अगर मैं कहूँ कि इसराइली जो हथियार है उनकी जद में आया है और वो शहीद हुआ है। ये तस्दीक हुई है, मैंने डॉन को भी देखा, BBC को भी देखा। गवादर का इलाका है जिसकी एक तहसील है आगे, मकरान डिवीजन में ये पड़ता है। इलाका गन्स के नाम से जाना जाता है। तैयब बलोच माहीगीर है, 2 माहीगीर थे जो खुली समुद्री हदूद में थे और ये 25 से 30 किलोमीटर जो जीवानी का इलाका है, जीवनी कहते हैं उसे, वो ईरानी सरहद के से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बड़ा करीब है ये इलाका। और वहाँ ये माहीगीरी कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ते हैं, ईरानियन तेल का काम भी करते हैं। तो वहाँ जब जो कल रात खबर दी थी ना ईरान ने कि हमने एक इसराइली या अमरीकी जो ड्रोन था उसको मार गिराया, तो वो खबर दुरुस्त है। वो ड्रोन का मलबा भी पड़ा हुआ है, पानी में नज़र आता है। उस मलबे की जद में ये बच्चा आया है जिसका नाम तैयब बलोच बताया जाता है। मकरान डिवीजन में हुकाम ने इसकी तस्दीक की है। कश्ती में दूसरा शहरी था, वो इसे फिर लेके आया, जो खुद भी ज़ख्मी हुआ। ये DC हैं नकीब काकड़, उन्होंने गवादर के, उन्होंने इसकी तस्दीक की है। तो अनलाइक वो जो UAE में लोग पाकिस्तानी शहीद हुए जद में आने से, वो मामला हो रहा है, लेकिन ये पहला वाक़या है कि जब ये शहादत हुई। अच्छा, कुवैत में एक मेजर अमरीकी वो मारा गया है, उसका नाम है सॉर्फले डेवस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहला मौका है कि एक बड़ा अफसर जो है अमेरिका का, वो इस जंग में मारा गया। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि ये 42वीं इन्फेंट्री डिवीजन से इसका ताल्लुक था और ये न्यूयॉर्क नेशनल गार्ड का हिस्सा है और ये वहाँ पे तैनात था कुवैत में इस ऑपरेशन का हिस्सा था जो अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है। तो इस बात की तस्दीक है कि वहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन में बराह रास्त हिस्सा ले रहे हैं, जिसको फिर ईरान टारगेट करता है। तो अब अमेरिका इसे रंग ये दे रहा है कि ये तिबी मसला इसे हुआ और साथ लिखा कि ऑपरेशन का हिस्सा है और तिबी मसला हुआ और जहाँ भाग हो गया। बड़ा हसीन इत्तफाक है। ईरान का दावा कुछ और है। ईरान ने तो ये भी कहा कि हमने जिंदा कुछ अमरीकी फ़ौजी कैदी बनाए हुए हैं, जिंदा पकड़े हुए हैं। ये अब्बास अरागची ने दावा किया है और मैंने तस्नीम और महर न्यूज़ एजेंसी और कुछ ईरानी साथियों से बात की, उन्होंने कहा ये शशका ईरान ने अभी संभाला हुआ है, कुछ लोग गिरफ्तार उन्होंने किए हैं जिंदा अमरीकी। वो बहुत बड़ी खबर होगी जब भी वो ब्रेक करेंगे। तादाद क्या है ये नहीं ईरानी हुकाम बता रहे। लेकिन जो अहम मुद्दा मैंने बयान करना है वो पहले ईरानी क़यादत के बारे में भी सुन लें। जो इनकी महर न्यूज़ एजेंसी है, नीम सरकारी, ये उसका दावा है कि जो खबरगान मजलिस खबरगान है उसने नए रहनुमा का, नए रहबर का इंतखाब कर लिया है, रहबर आला का। इसराइल ने फिर धमकी दी है कि हम जो भी शख्स आप मुंतखब करेंगे, जहाँ भी बैठेंगे उसको टारगेट करेंगे। लेकिन ये खबरगान रहबरी, एक और इदारा जिसके सेक्रेटेरिएट के सरबराह हैं हुसैनी बुशहरी,
حسینی بوشہری کے بارے میں بتایا ہے مہر نیوز نے کہ اعلان انہوں نے کرنا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہیں اور اس چیز کو یعنی منظر عام پر لانا نہیں چاہ رہے کہ کب انتخاب ہوا، کہاں ہوا، تاکہ انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس معاملے کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں اور ڈیسائسو ایکشن سے پہلے وہ روکنا چاہ رہے ہیں۔ مشتبہ خامنہئی صاحب کے نام ہی پورا نکل سکتا ہے، ایک اور شخصیت کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں مشتبہ صاحب ہی ہیں۔ میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ منتخب ہو چکے ہیں، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، بس رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ اصل خبر یہ کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ٹارگٹ کرنا ہے۔ 88 رکنی یہ مجلس ہوتی ہے۔ آج جلدی سے ذرا خبریں آپ جو آج تک کی ہیں وہ دیتے ہیں اور پھر تجزیہ پیش کرنا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اب کہا ہے، یہ انہوں نے ہفتے اتوار کو کہا کہ سینڈنگ گراؤنڈ ٹروپس انٹو ایران ٹو سیکیور دی کنٹریز اسٹاک پائلس آف انریچڈ یورینیم، اور یہ جو ہمارا مشن ہے ایران کو نیوکلیر ہتھیار سے روکنے کا، اس میں جو یورینیم وہاں پڑا ہوا ہے اس کو قبضے میں لینا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم زمینی طور پر فوج بھیج سکتے ہیں۔ یہ تیسرا یو ٹرن ہے موصوف کا، کبھی کہا بھیجنا ہے، پھر کہا نہیں ضرورت نہیں رہے گی، اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھیجنا ہے۔ اور کس لیے بھیجنا ہے کہ یورینیم جو جہاں افسودہ پڑا ہوا ہے وہ بحفاظت باہر لے کے آنا ہے۔ یہ ناممکن سا کام ہوگا اگر آپ ٹروپس بھیجیں گے تھرو ہیلی کاپٹر، تھلے پن دیتے جائیں گے۔ اگر آپ کسی سرحد سے اندر آنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایران کی عوام ان کا سواگت نہیں کرنے جا رہی، پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گی۔ یہ عوام وہ ہے جو غم آیت اللہ شہید میں اکٹھی ہوئی پڑی ہے، بھول چکی ہے کہ افراط زر کیا تھا، بھول چکی ہے کہ تیل نہیں مل رہا، بھول چکی ہے کہ 1 لاکھ بندہ تہران سے ایویکویٹ کر چکا ہے۔ وہ صرف اس ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں اور پینک نہیں پھیلا رہے۔ سی این این اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اب ٹرمپ کا یہ جو ایڈونچر ہے، کیا وہ فوج بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں، یورینیم جو پڑا ہوا ہے انرچ، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ یہ کام کرتے ہیں تو کئی دنیا کی سپر قوتوں کی خواہش ہوگی ٹرمپ یہ کام کریں، کیونکہ پھر اصل کہانی شروع ہوگی۔ پھر وہ جو فوجی وہاں جائیں گے ان کی صورتحال ناقابل بیان ہو سکتی ہے، اور ایران بھی شاید انتظار کر رہا ہو کہ امریکہ یہ فاش غلطی کرے۔ یہ ٹرمپ کے جذباتی بیان ہیں جو گاہے گاہے وہ دیتے رہتے ہیں تھریٹن کرنے کے لیے۔ کبھی برطانیہ کو ریڈیکیول کر دیا، برطانیہ نے وہ بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کیا، کہتے اب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری، ہم جنگ جیت چکے، جیتنے کے بعد تمہیں یاد آئی ہے ہماری۔ یعنی انہوں نے ٹھیک ٹھاک کائر سٹارمر کی بےزتی کی، لیکن وہ اس کے باوجود برطانیہ کی اپنی مجبوری ہیں۔ تو یہ جو فوج بھیجنے والا کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اگر کچھ سب سے بڑی غلطی امریکہ کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ زمینی فوج بھیجے ایران کے اندر۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک پاسداران انقلاب موجود ہے، جب تک فوج موجود ہے، اور یہ اس وقت تک بھی ناممکن ہے جب تک ایرانین قوم اکٹھی ہے اور متحد ہے۔ یاد رہے کہ یہ بی بی سی سے لے کے واشنگٹن پوسٹ سے لے کے اور وہ جو رپورٹ کل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 18 ایجنسیوں کی، ان تمام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران میں اپوزیشن نہیں ہے، ایک جو ہے وہ منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے، 3 عوام آپ کے حملے کے خلاف رد عمل دے رہے ہیں۔ تو جب عوام 9 کروڑ 10 کروڑ امریکہ کے حملے کے خلاف ہوں تو فوجوں کا سواگت کوئی نہیں کرے گا، فوجوں پہ لعنت بھیجی جائے گی، ان کے ہمدرد نہیں ہوں گے بلکہ ان کی نشاندہی کرنے والے پائے جائیں گے۔ یہ فاش غلطی امریکہ کرے صحیح، ایران شاید اسی کے انتظار میں ہے۔ ایک خبر میں نے آپ کو اور دینی ہے، ساتھ اپڈیٹس بھی آپ کو دیتا چلوں کہ ہوا کیا ہے۔ یو اے ای اب کھل کر سامنے آ گیا، مجھے جو تاثر مل رہا ہے، کیونکہ ایک جو ہیبرو میڈیا ہے اس نے یہ خبر دی اور بڑی تفصیل سے انہوں نے خبر چھاپی کہ جی یو اے ای نے سمبولک اسٹرائک جو ہیں وہ کیے ہیں اگینسٹ ایران، کیونکہ یو اے ای کو مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے ایران کے 1400 سے زائد ڈرونز جو ہیں وہ یو اے ای کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مار گرائے ہیں، اور 16 بیلسٹک میزائل جو ہیں مجموعی طور پر 1400 ڈرون اب تک مارے ہیں ایران نے وہاں پہ، اور 16 بیلسٹک میزائل پچھلے 48 گھنٹوں میں مارے ہیں۔ تو یو اے ای کہتا ہے کہ ہم نے انہیں انٹرسپٹ کر کے مار گرایا ہے، شہری بھی کچھ ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن یو اے ای اور ایران کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یو اے ای میں جو بیسز ہیں، ان لائک سعودی عرب نے کہا کہ ہماری بیسز استعمال نہیں ہوں گی، یہ کہا۔ یو اے ای یہ بات کہنے سے قاصر کیوں ہے؟ یو اے ای مسلم ممالک سے رابطہ کرنے کی بجائے اسرائیلی پرائم منسٹر سے 6 اور 7 تاریخ کو رابطہ کیوں کرتا ہے؟ ٹائمز آف اسرائیل، ہارٹس دونوں پہ خبر پڑی ہوئی، جا کے چیک کر لیں کہ یو اے ای کے جو صدر محترم ہیں جناب محمد بن زیاد النہان، ان کان ادارہ جو اسرائیل کا ہے KAN نیوز ایجنسی ہے، اس نے تصدیق کی کہ انہوں نے نیتن یاہو سے اس جنگ کے اوپر گفتگو کی، تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ اور پھر یہی نہیں بلکہ یو اے ای میں جتنے ان کے کنٹری فیلو ہیں اسرائیل کے، ان کی حکام چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بحفاظت نکال لیں اور ان کو اسرائیل دوبارہ لا کے بسائیں، جب معاملہ ٹھیک ہوں گے واپس بھیج دیں گے۔ تو یہ جو باہمی تعلقات ہیں بڑے اچھے، تو وہ اگر اسرائیل کے ساتھ رکھیں گے، بیسز آپ دیں گے ایران کے خلاف استعمال ہونے سے، تو ایران حملہ نہ کرے تو کیا کرے؟
یہ اہم سوال ہے. لیکن یو اے ای کی حکام نے تردید کی ہے کہ یو اے ای نے ایران پر براہ راست حملہ کیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ براہ راست حملہ کرے یا نہ کرے، یو اے ای امریکہ اور اسرائیل کے بعد تیسرا ملک ہے جو براہ راست اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے. یہ جو اپڈیٹس ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں. ان کو خود حملہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ان کے بہاف پہ ان کی بیسز استعمال ہو کے ایرانین پر حملے ہو رہے ہیں. سو دے آر ٹیکنیکلی پارٹ آف دی وار، ان لائک سعودی عرب جو چاہ رہا ہے کہ ہماری زمین استعمال نہ ہو اور ایران ہم پہ حملہ نہ کرے. پاکستان اس میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میں صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، آج میں اسے رپیٹ نہیں کروں گا. اچھا، اس کے علاوہ یو اے ای نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جا چھپنے کی ہدایت بھی کی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں حالات خراب ہوں گے. جتنے بھی پاکستانی دوست احباب ہمارے یو اے ای میں موجود ہیں، ان کو لیے عرض ہے کہ یو اے ای کے جو سرکاری ادارے ویب سائٹس ہیں ان کو بغور دیکھیں. وہاں پہ یعنی تسلسل کے ساتھ وارننگز اور پیغامات نشر ہو رہے ہیں شہریوں کے لیے. آپ ان کو یقینی بنائیں اقدامات کو اور انتظامات کو، کیونکہ جان سب سے قیمتی ہے. اچھا، ایران پر جو انہوں نے تہران میں رات گئے بمباری کی، وہ آئل ڈپو پر کی، اور وہاں پہ 30 لیٹر کا کوٹا ہے ہر شہری کے لیے، اسے کم کر کے 20 لیٹر کر دیا گیا ہے. میٹرو بس سروس انہوں نے مفت کر دی ایرانین نے. کیا بحرانی صورتحال ہے. حیرت ہے کہ جو ملک جنگ میں اس نے میٹرو بس سروس مفت کی ہے، اور ہمارے ہاں ابھی جنگ لگی نہیں اور 55 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. انڈیا میں حالانکہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک المیہ ہے جو ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں. اب تہران کے جو ایندھن کے ٹینکس تھے ان کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے. یہ بھی کھلی جارحیت ہے، بربریت ہے. اس کے نتیجے میں تیزابی بارش کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے تہران میں. جب بہت زیادہ آئل باہر پھیل جاتا ہے تو بخارات بنتے ہیں، تو وہ بادلوں میں حصہ بن جاتے ہیں اور تیزابی بارش ہو سکتی ہے، اور کیمیکل جلنے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے پچھلے 16 گھنٹوں سے وہ آگ بجھ نہیں پا رہی، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں وہ ڈپو تھے کہ 16 گھنٹے ہو گئے ہیں. جب میں مخاطب ہوں شاید 20 گھنٹے ہو چکی ہوں. جب بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ مسلسل دھوئیں کے بادل ہیں. صورتحال تشویشناک ہے. لیکن ایرانیوں نے پیٹرول جو ہے کوٹا کم کیا ہے 30 سے 20 لیٹر فی کس، اور میٹرو سروس مفت کر دی، اور ساتھ کیا گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ خدشہ ہے. اور امریکی سینٹ کام نے بھی، آج کی سب سے اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکی سینٹ کام نے باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے کہ ایرانین شہری آج رات گھروں میں رہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج رات بہت بڑے پیمانے پر امریکہ اور اسرائیل ایران کو دوبارہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، ناروے میں جو امریکی سفارت خانہ ہے، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کو اتوار کی رات 1 بجے ناروے پولیس کو اطلاع ملی کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دھماکہ وہاں پہ ہوا ہے. ماننا یہ ہے ناروے حکام کا کہ معمولی نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے الزام کہ اس کی جانب سے امریکی سفارت خانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو پانی کی جارحیت تھی، کیشم نامی جو جزیرہ ہے، 30 دیہات تھے جن کی پانی کی سپلائی ختم ہو گئی تھی 24 سے 48 گھنٹے پہلے جب اسرائیل نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا تھا. تو اس کے بعد عباس اراغچی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اب ہم نے یہ پہل نہیں کی، آپ نے کی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اب ایران بھی حق رکھتا ہے. وہی ہوا. بحرین میں بھی جو صاف پانی کا ایک پلانٹ تھا اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. جو عباس اراغچی کا بیان تھا نا کہ جی معافی مانگتے ہیں ان ممالک پہ جن پہ ہم نے حملہ کیا، انہوں نے کہا جی مجھے فرصت نہیں دی آپ نے اس بیان کے اوپر میں قائم رہ سکوں. انہوں نے اب آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اٹیک آن بیسس، جہاں جہاں بیسز ہیں امریکی یا اسرائیلی، ان کے اوپر اٹیک کرنا لیجٹمیٹ ہے، قانونی ہے، کیونکہ یہ جگہیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو اگر ایک جگہ استعمال ہو رہی ہے آپ کے ملک کے خلاف اور آپ اس پہ حملہ نہ کریں، یہ کیا اس لیے کہ وہ دوست برادر ممالک ہے؟ دوست برادر ممالک کو تو پہلے اجازت نہیں دینی چاہیے. تو یو اے ای کے بارے میں تو میں جو کہہ چکا ہوں، پھر کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں ہمارے برادر اسلامی دوست جو ہیں کہ یو اے ای کو اتنا رگڑ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ یو اے ای بھاگ بھاگ کے اسرائیل سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ یو اے ای کبھی دھمکی دیتا ہے حملے کی، اس لیے کہ یو اے ای اپنی اسپیس اور اپنی بیسز کو اجازت دے رہا ہے ان لائک ادر کنٹریز. اچھا، 2 چیزیں میں نے اور آپ سے عرض کرنی ہے. ایک ہے جو IRGC کا دعویٰ. ابھی جب میں آپ سے شام کو مخاطب ہوں تو ہارٹس اور ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ تصدیق کی ہے کہ ایران ایسے بیلسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے جن کے جو کلسٹر ہیں، اور کلسٹر سے آپ کو پتہ ہے وہ پھیل جاتے ہیں، مزید بام نکلتے ہیں اور پھر زیادہ تباہی ہوتی ہے. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ تل ابیب، حائفہ اور ایک شہر ان کا اور ہے یروشلم، وہاں پہ مسلسل ایران بیلسٹک میزائل مار رہا ہے اور سائرن بج رہے ہیں وہاں پہ آج رات بھی. اور ایمرجنسی کی صورتحال لوگوں کو وہ جو بام پروف شیلٹر بنایا وہاں منتقل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اسرائیل نے 50 سے زیادہ مجموعی طور پر جو سٹوریج سائٹس تھیں کل رات انہیں نشانہ بنایا ہے، جس میں اسپیس ایجنسی اور سٹوریج فیسلٹیز ہیں. لیکن یہ جو آئل ٹینکر اور ڈپو ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں. جو پاسداران انقلاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 4 اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں. جو ایران کی ایجنسی ہے IRNA، اس نے اس سے تصدیق کی کہ وہ جو
ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم تھاڈ جسے کہتے ہیں، وہ 4 جگہوں پہ ہم نے ہٹ کیا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ الجزیرہ، CNN، فاکس اور دیگر جگہوں پہ چھپ کے رہا تبصرے کی صورت میں۔ تو جنگ کے علاوہ کہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، کون پہلے آنکھ جھپکے گا، کس کے میزائل ختم ہوتے ہیں، کس کے نہیں، ایک اہم مدعا اب جو کھڑا ہو گیا ہے وہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی، سرمایہ کاری، آئل، پیٹرو ڈالر اکانومی، وہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ اچھا یہ بھی سن لیں، 20,000 اطالوی جو لوگ ہیں اٹلی نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال لیے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، کو 500-600 ان کے فوجی وہاں رہ گئے ہیں۔ تو اہم مدعا جو اب کھڑا ہو رہا ہے وہ ہے، جس کے اوپر ان تمام اداروں نے تبصرہ کیا ہے، کہ کین واٹر سیکیورٹی ان گلف بی گارنٹیڈ، کیونکہ 60 سے 70% جو صاف پانی پینے کا ہے ان ممالک میں وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس سے آتا ہے، یعنی کھارے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان ممالک نے ایران کو اس طرح سے ہٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو ایران نے اگر بحرین میں ہٹ کر کے جواب دیا ہے، تو آپ امیجن کریں اگر UAE کا سب سے بڑا جو پلانٹ ہے اس کو ہٹ کیا گیا، یا کویت کو، یا قطر کو، یا کسی اور جگہ پہ، تو ان کی واٹر سپلائی ختم ہو سکتی ہے اور وہاں پہ ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے۔ یہ جو مضمون چھپا الجزیرہ پہ کہ کیا مشرق وسطیٰ میں صاف پانی کی سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، اس مضمون میں یہ تبصرہ کیا گیا کہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب سے وولٹائل، خطرناک اور سینسٹیو مدعا ہے جس کے اوپر جنگ نافذ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ پانی کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لبنان، جس کو مسلسل میڈیا اگنور کر رہا ہے، کوئی 300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، 2 اسرائیلی فوجی مارے ہیں حزب اللہ نے، جس کی اسرائیل نے بھی تصدیق کی، فوجیوں کے نام بھی بتائے انہوں نے۔ لیکن اب لبنانی حکومت نے تنگ آ کے حزب اللہ کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ ہتھیار پھینک دیں، بس کریں، کیونکہ لبنان کے پاس صلاحیت نہیں ہے اسرائیلی بربریت کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو وہاں اب لبنانی حکومت نے باقاعدہ کہا ہے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، لیکن حزب اللہ ہتھیار پھینکنے سے انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ یہ ڈسکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ اپنی حکومت پہ دباؤ یہ ڈال رہے ہیں کہ ایران کے جتنے تیل کے کنویں ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں تاکہ اس کی معیشت عملی طور پر مفلوج ہو جائے، اور یہی سب سے بہترین حل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں اپوزیشن و حکومت، یہ سب آن ون پیج ہیں ایز فار ایز ڈیلنگ ود ایران از کنسرن۔ کیا اسی طرح سے برادر اسلامی ملک بھی سیم پیج پہ ہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے۔ آج کی رات اس لیے خطرناک ہونے جا رہی ہے کہ آج جو سینٹ کام نے اعلان کیا نا کہ ایرانین شہری وہ اندر چلے جائیں، گھروں کے اندر چلے جائیں، اس سے مراد یہ ہے، اور پھر اسرائیلی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ آئل ڈپو تباہ کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ آج کی رات اسرائیل اور امریکہ یہ عوامی تنصیبات، عوامی جگہیں، آئل ڈپو، پانی کے پلانٹ، ان سب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایران تگڑا رہے، کب تک تگڑا رہتا ہے اس کے لیے دعا، اور مجھے اجازت، اور میں نے ایک پول کروایا کہ کیا امریکہ ایران پر مرضی کی سرکار نافذ کرنے میں کامیاب ہوگا یوٹیوب کے اوپر۔ 97% آپ دیکھنے والوں کی رائے نہیں ہو سکتا، صرف 3% کے نزدیک ہاں، کو 1,500 سے 2,000 ووٹس آئے۔ اللہ حافظ۔